अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बुनियादी चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल है। पाकिस्तान के 54 ऐवान सनत व तिजारत के सदूर जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम उस नहज पर पहुंच चुके हैं जब कि अब हमें मिसाक़े मईशत की ज़रूरत है। सियासत जो है उसको साइड पे रखें और रियासत को बचाने की कोशिश करें, और रियासत उसी वक्त बचेगी जब इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। और इसके लिए वक्त का तकाज़ा है कि सब मिल बैठें और एक ऐसी अमली शक्ल तरतीब दें जिससे मामलात बेहतरी की तरफ जो हैं वो जा सकें। उनका ये भी कहना है कि अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये नहीं करती हैं तो फिर ताजर बरादरी, सनतकार तबका और उनसे वाबस्ता लोग जो हैं वो किसी सियासी जमात को वोट नहीं देंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो है इक़्तिसादी एतबार से इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दोचार है। IMF का मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि हुकूमत इस तज़ब्ज़ुम में है कि अवाम पर बोझ डालती है तो फिर उसकी एक बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकानी पड़ती है, नहीं डालती है तो फिर IMF के साथ मामला तय नहीं पाते हैं, और अगर IMF के साथ मामला तय नहीं पाते हैं तो फिर जो दीगर जगहों से सूरत हाल की बेहतरी के लिए हालात का तकाज़ा है कि दोस्त ममालिक आगे आएँ, वो मामलात भी जो हैं वो उलझते हैं। अब तो सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने डिवोर्स में बरमला कह दिया है कि सऊदी अरब अपनी ग्रांट और डिपॉज़िट को जिसको भी देगा वहाँ पे इस्लाहात से मशरूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम टैक्स लगा रहे हैं और ज़ाहिर है कि हम ये तवक्को करते हैं कि जिनको पैसा दे रहे हैं वो भी ख़ुद भी कुछ करें। अब इस सूरत हाल में मामलात जो हैं वो इस तरफ बढ़ सकते हैं। सियासी जो एक इंतशार की कैफियत है वो इस वक्त मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, और ज़ाहिर है कि अगर सियासी यकजहती होगी तो फिर मईशत भी जो है वो इस्तेकाम पज़ीर हो सकती है, मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। ये बात भी कही जा रही है कि सिर्फ इलेक्शन जो हैं वो इसका हल नहीं है, ये अब किसी एक पार्टी या किसी एक जमात के पास इसका इलाज नहीं है। ये सबको बैठना है, फ़ैसले करने हैं, कौम को एतमाद में लेना है। गवर्नेंस की बड़ी बुरी सूरत हाल है। अगर आप तवानाई बचत प्लान बनाते हैं तो फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि हमने कोई ऐसा प्लान बनाया था। इत्तेहादी जमातों ने इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर इसका ऐलान किया था, और वो सब कुछ जो है एक धूल की मानिंद उड़ जाता है। इस तरीके से नहीं चलेगा। ये बात आज वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने भी कही, और उन्होंने कहा कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, उनकी शराइत माननी पड़ेंगी। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अज़ीज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, साबिक सदर FPCCI के और मुमताज़ सनतकार हैं। और सलीम मांडवी वाला साहब और सेनेटर मोहसिन अज़ीज़ दोनों जो है वो ज़ाहिर है कि साइनेट की फ़ाइनेंस कमेटियों और दीगर जो मामलात हैं उनमें भी हैं और बड़े करीब से सूरत हाल को देख रहे हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, आप क्या समझते हैं आज ताजर रो रहा है, वो चाबियां ला के गवर्नर स्टेट बैंक को दे रहे हैं कि ये लें, रख लें, हमसे तो नहीं चलता, आप चला लें अगर आपसे चलता है। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो एक ऐसी हम आहंगी का तकाज़ा करती है जिसकी जानिब पाकिस्तान का जो माशी तबका है वो उसकी निशानदही भी कर रहा है। क्या बढ़ा जा सकता है मिसाके मईशत की तरफ? देखें जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें सियासत और इकॉनमी को अलग अलग डील करना चाहिए। इकॉनमी पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं आज से नहीं कह रहा, मैं ये 10 साल से कह रहा हूँ, मगर कोई इस बात को सीरियसली नहीं लेता, और हर गवर्नमेंट जो है वो मईशत पे सियासत करती है। तो एक तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, सारी पार्टियों को कंसेंसस करना पड़ेगा कि मईशत पे सियासत बंद करें। और मैं तो हमेशा ये भी कहता हूँ
کہ جیسے ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا، اس کی بنیاد رکھی اور اس کو ہم نے اچیو کیا، ہم نے کسی گورنمنٹ کو، کسی ادارے کو اس کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دی، اور آج آپ ایک نیوکلیئر اور اٹامک پاور بن گئے کیونکہ آپ نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ طور پہ آپ نے اس کو ڈیل کیا۔ اسی طرح اکانومی کو بھی ہمیں اسی طرح ڈیل کرنا پڑے گا، چاہے کوئی گورنمنٹ آئے یا جائے، دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو پلے ود دی اکانومی آف پاکستان۔ اور جس دن یہ ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا ڈائریکشن بھی صحیح ہو جائے گا، اور پاکستان ایک بہتر اکنامک ریزلٹس بھی دے سکے گا۔ محسن عزیز صاحب، ذرا سائیڈ پہ سیاست کو رکھیں تو کیا سیاست اور معیشت جو ہے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ ایک کوئی ایسی کمپریہنسو اسٹریٹجک باڈی بن جائے، جیسے نیوکلیئر پروگرام کی مثال دے رہے ہیں، جو کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یقیناً ترجیحات ہر حکومت کی ہوتی ہیں اور وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں، ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہیں، لیکن جو بنیادی پالیسی فریم ورک وہ ایک باڈی طے کرے، اس کو پھر کوئی حکومت جو ہے وہ صرف اس لیے نہ زمین بوس کر دے کہ یہ میری حریف حکومت تھی، یہ میری مخالف حکومت تھی، اب میں نے کوئی تمغہ سجانا ہے اور اس تمغہ سجانے کے چکر میں بیڑا غرق ہو جائے۔ بالکل، اس میں تو کوئی دو آراء ہے ہی نہیں۔ یہ اکانومی جس میچ پہ پہنچ گئی ہے، اور اس کی جو ہے 2 سال کی یا 5 سال کی بات نہیں ہے، یہ پچھلی 1 دہائی سے اور اس سے زیادہ سے آپ سمجھ لیں کہ یہ تنزلی کی طرف جو ہے جا رہی ہے، اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے۔ بالکل اس طرح کی ایک باڈی ہونی چاہیے جو کہ سمجھے، لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ باڈی کی ریپرزنٹیشن کون سی ہے، اور ان کی باتیں کون مانتا ہے یا کون نہیں مانتا، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ٹروتھ لیس باڈی نہ ہو، وہ ایک ریکمنڈری باڈی نہ ہو، لیکن وہ امپلیمنٹیشن بھی کرا سکے۔ دیکھیے بات جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج پھر میں سیاست اس کو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم آج کے اگر حالات کی بات کریں تو آج ہم اس میچ پہ کیوں پہنچے ہیں، یہ جو ہے آیا آج جو آپ کو ڈیسیجن لینے ہیں آئی ایم ایف کو جانے کے لیے، اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یا آپ سیاست کریں، یا آپ لیڈرشپ کریں، اور یا پھر آپ ہٹ جائیں اور الیکشن کروا دیں۔ تو بات یہ کہ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ بال ان کی کورٹ میں ہے۔ اس وقت تو جو حالات ہیں، تاجر جو ہے، انڈسٹریلسٹ جو ہے، اس کو تو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک مس میچ پالیسی ہے، یہ ایک کنفیوژن کا شکار ہے، یہ جو ہے نا بالکل ایک اسٹیٹ آف مس مینج جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی اس وقت شکار ہو چکی ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ڈائریکشن لیس ہے، یہ جو ہے کوئی فورس میجور تو نہیں ہے، کوئی زلزلہ تو نہیں آیا، ایک دم کوئی ایسی وبا تو نہیں آئی۔ یہ تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے، یہ کتنی 4 مہینے سے 6 مہینے سے یہ سلسلہ نیچے آ رہا تھا۔ اس کو کس نے ڈسکس کیا ہے؟ تاجر برادری کے ساتھ کس نے ڈسکس کیا ہے؟ ابھی تو میں آج بھی کمیٹی میں آج یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک تاجر کو بننے کے لیے 20-25 سال لگتے ہیں کہ وہ ایک لیول پہ آتا ہے۔ آپ نے تو اس کو لاوارث چھوڑ دیا کہ اس کا اگر امپورٹ کا سامان آ گیا اور سامان آنے کے بعد اس کے اوپر 18% سود یا مارک اپ لگ رہا ہے اور اس کو جو ہے تو ڈیمیج اس کے اوپر لگ رہا ہے، وہ کس طرح سروائیو کرے گا؟ اس میں میں آتا ہوں آگے، اس کو ذرا جی محسن عزیز صاحب اس کو آگے کھولتے ہیں، اس کی ہستی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کم از کم دیکھیے کہ کم از کم اگر اور کچھ نہیں ہے ڈالر نہیں تو کوئی ڈیمیج کی بات کر لے کہ بھائی گورنمنٹ آگے آئے اور تو کہے کہ یہ ڈیمیج ہے، کم از کم لوڈ میں اٹھا لیتی ہوں، یا کچھ تو بات کرے نا۔ ابھی تو آپ وعدے فردا کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے۔ میں آتا ہوں محسن عزیز صاحب، اب سلیم مانوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، ظاہر ہے 2-3 شرائط بڑی کڑی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ روپے کو فری فلوٹ کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو آپ نے پیٹرولیم لیویز کا ہے 855 ارب روپے کا، وہ پلان دے دیں۔ اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے،
آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے. آپ پھنس وہاں پر گئے ہیں کہ جہاں پہ نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے والا معاملہ ہو گیا ہے. تو اس میں سلیم مانڈوی والا صاحب اب کرنا کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں آج بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی نا فائنانس کمیٹی کی, اس میں منسٹر نے آ کے بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہم ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں, پاکستان از ان اکنامک کرائسس, انہوں نے آ کے یہ ڈکلیئر کیا. اور جب بھی ایک کرائسس ہوتی ہے تو اس میں ہر آدمی افیکٹ ہوتا ہے, ہر طبقہ افیکٹ ہوتا ہے. اب اس کو ہم نے مل کے مینیج کرنا ہے. اگر ایک طبقہ کہے جی میں تو تیار نہیں ہوں اس کرائسس میں کمپرومائز کرنے کے لیے, اور دوسرا طبقہ آ کے کہے کہ جی میرے پہ اتنا وزن نہ ڈالیں, تیسرا آ کے یہ کہے, تو ہم سب کو اس کو مل کے ڈیل کرنا ہے. تو اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا طبقہ کتنا افیکٹ ہوگا, کون سا طبقہ کتنا نہیں افیکٹ ہوگا, مگر جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بیسٹ نیگوشیشن ہو سکتی ہے وہ ہم گورنمنٹ ضرور کرے گی, اور کوشش یہ کرے گی کہ کم سے کم افیکٹ عام آدمی پہ پڑے. مگر ایک چیز انہوں نے بڑی کلیئر کر دی کہ آئی ایم ایف میں ہمیں جانا ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام کنٹینیو کرنا ہے, اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایک سینیٹر نے بڑی اچھی اگزامپل دی اور بڑی لے مین اگزامپل دی, جو کہ سب کو بات سمجھ میں آئی, کہ جب ایک فلائٹ ٹربولنس میں چلی جاتی ہے, جب ٹربولنس وہ انٹر کرتی ہے تو اس میں کوئی کھانا پینا, پانی, کوئی سروس بند ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ فلائٹ ٹربولنس میں رہے. تو the fact is کہ پاکستان is right now in a turbulent environment, تو اس میں ہر طبقہ افیکٹ ہوگا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں جیسے محسن عزیز صاحب نے کہا کہ بزنس مین افیکٹ ہو رہا ہے, بزنس مین رو رہے ہیں, تاجر رو رہے ہیں, تو جب آپ ایک کرائسس میں ہیں وہ تو ہر طبقے پہ اس کا افیکٹ آئے گا. اور یہ جو افیکٹ آ رہا ہے جس پہ آپ بزنس مینوں کو کہہ رہے ہیں امپورٹ نہیں ہو رہی, یہ نہیں, اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں تو 2010 سے دیکھ رہا ہوں, شاید یہ اس سے پہلے کی بھی کہانی ہے, کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ہمارے ایکسپورٹس اور ریونیوز کم آتے ہیں. ہر سال 10 بلین 15 بلین کا پاکستان کب سے ڈیفیسٹ کرتا جا رہا ہے, ڈالر ڈیفیسٹ, میں روپی ڈیفیسٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ جمع ہوتے ہوتے یہ کہانی تو ایک دن آنی تھی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کسی گورنمنٹ کے نہیں پہ آپ بیس بنا سکتے, کیونکہ یہ ہر گورنمنٹ میں ہو رہا ہے. میں آتا ہوں سلیم مانڈوی والا صاحب. اب انجم نثار صاحب, سلیم مانڈوی والا صاحب کی آپ نے بات سنی, اس سے پہلے سینیٹر محسن عزیز صاحب بھی جو ہیں وہ اسی نوعیت کا تذکرہ کر رہے تھے. گزارش یہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار حکومت بھی مان رہی ہے نہیں ہے, دنیا کی انوائرمنٹ بھی وہ ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بوجھ اٹھانے کی اور سخت ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کلیئر ہے بہت ساری چیزوں میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہی شاید کلیئر نہیں ہے, جس کی وجہ سے آئی ایف میں یہ تو کہہ رہے ہیں, سارے ہی کہہ رہے ہیں اکانومسٹ کہ ہمیں لازم جانا ہے, آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی صحیح نیگوسیشن نہیں ہو پا رہی, اور اس میں جو تعطل ہے یہ ایک کیوس کو فردر جنم دے رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت یہ ہے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, را مٹیریلس کی شارٹیج ہو رہی ہے, لے آفس ہو رہی ہیں, اور مہنگائی اپنی انتہا کو ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں فردر آپ کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ان اویلیبل ہوں گی, اور جن ہاتھوں میں کچھ تھوڑا بہت مٹیریل ہوگا یا کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی وہ پھر اپنی من مانی کریں گے. اور اس وقت جو آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے 31% کے قریب, یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, کیونکہ چیز اویلیبل نہیں ہوگی, طلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہوگی, اور چند ہاتھوں میں جن کے پاس گڈز اویلیبل ہوں گی وہ پھر اپنی من مانی کریں گے, تو مزید حالات خراب ہوں گے. دیکھیں بزنس کمیونٹی تو دیکھیں, ایک تو مارک اپ کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہے وہ ڈوب رہی ہیں, جو بند ہو رہی ہیں انڈسٹریز تو را مٹیریل کی شارٹیج کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں, اور
جب بند ہونے کے بعد شاید بہت ساری انڈسٹری چل نہ پائے، کیونکہ بینکوں کے میٹر جو ہیں وہ 20% کے حساب سے جو بورو کیے ہوئے ہیں اپنے پیسے، وہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہے گا. اور اس سارے امر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو ہے بزنس انٹرپرائزز جو ہیں وہ بینکرپٹ ہوں گی. اور دیکھیں یہ جو ایل سی نہیں کھل رہی ہیں، یہ تقریباً 2-2.5 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی پارٹلی بھی ایل سیز کھول دیں کہ چلیں جی آپ 50% ایل سیز کھول دیں، پچھلے سال جس ادارے نے جتنی امپورٹ کی تھی اس کا 50% اس کی امپورٹ کی اجازت دے دیں اور اس کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تاکہ سارے اکٹھا ہی نہ امپورٹ کر لیں، گریجولی امپورٹ کریں تاکہ ہمارا جو ہے وہ ہو سکے. میں انجم نثار صاحب آتا ہوں جی، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. محسن عزیز صاحب، آپ نے انجم نثار صاحب کی بات بھی سنی ہے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں اب انارکی کی طرف بڑھ رہی ہے صورتحال. اس جانب تاجر بھی اشارہ کر رہے ہیں. کل میری شبر زیدی صاحب سے بھی بڑی تفصیلی بات ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امپورٹرز کا بھی ایک مافیا ہے. بائیفرکیٹ کریں کہ جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کی لائف لائن ہے، جو آپ کی صنعت ہے، اس کی ایل سیز جو ہیں اس کو پریورٹیز دیں، اور جو باقی ایل سیز ہیں اور کچھ بغیر بتائے منگوا لی گئی ہیں چیزیں، ان کو آپ بے شک رہ دیں. یہ بھی تو دیکھیں نا محسن عزیز صاحب، ہم نے اس ملک کو ایک درآمدی اڈا بنا کے رکھ دیا ہے. یعنی اگر اب دالیں نہیں آئیں گی تو وہ کہہ رہے تھے جی دال جو ہے وہ 1000 روپے کے جی تک چلی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے، میں تو جس طرح پہلے عرض کیا، اس وقت پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو ہے ڈائریکشن لیس ہو گئی ہے. یہ ایک مس میچ ہے بٹوین فائنانس منسٹری، بٹوین کامرس منسٹری، بٹوین ایف پی آر، بٹوین اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ دا بینک. یہ ایک مس میچ ہو رہا ہے اور ایک کنفیوژن میں ایک گورنمنٹ ہے. بازار میں اگر آپ جائیں تو آپ کو امپورٹڈ شیمپو، امپورٹڈ صابن، امپورٹڈ سیریل، امپورٹڈ چاکلیٹ نظر نہیں آتی. یہ تو نظر آ رہی ہے. آپ کی گاڑیوں کی درآمد اسی طریقے سے ہو رہی ہے. آپ کے جو ہے لگژری آئٹم جو ہیں، الیکٹرانکس ہیں اگر آپ کے، وہ اسی طریقے سے آ رہے ہیں. آپ کے موبائل اسی طریقے سے آ رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں، ہم سے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مس میچ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو اشیاء خوردنوش ہیں، جو اسینشل آئٹمز ہیں، اس کی شارٹیج ہو رہی ہے. اور اس کی شارٹیج جو اتنی ہو رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، میں تو 1 مہینے کے اندر یہاں پہ ایک بہت بڑا کیوس، ایک بہت بڑا ایک لا قانونیت اور ایک اللہ معاف کرے مارا ماری دیکھ رہا ہوں. محسن عزیز صاحب یہ فرمائیے گا، محسن عزیز صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ظاہر ہے یہ چیزیں یقیناً دکھائی دے رہی ہیں، یہ سمگل ہو کر آ رہی ہیں، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو آ رہی ہیں، ایل سیز تو کھل نہیں رہی ہیں. یہ جی آج جو ہے یہاں کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، یہاں کا ٹریڈر مر گیا اور یہ ملک ایک جو ہے اسمگلرز پیراڈائز بن گیا ہے. وہ جو آپ کا ڈالر کی جو پوزیشن ہے وہ مارکیٹ میں جس ریٹ پہ بھی اویلیبل ہے، 270 پہ ہے کہ 275 پہ ہے، وہ آپ کو اسمگلرز لے رہے ہیں. ان کی جو ہے یہ ایل سیز کھل رہی ہے. ایل سیز رہی وہ تو ڈائریکٹ مال منگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ ڈی اے پہ منگا لیے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کا سب فریب ہے. اور وہ اس کا مال یا ٹرانزٹ ٹریڈ میں آ رہا ہے، یا ڈائریکٹ آ رہا ہے، یا اسمگل ہو کے آ رہا ہے. جب ایک چیز کی شارٹیج آتی ہے وہ اس کے راستے کئی نکل آتے ہیں. اور سب سے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ بینک کے پاس ایکچوئل بزنس کے لیے، صرف بزنس کے لیے، جینوئن بزنس کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن مارکیٹ میں وہ پیسہ اویلیبل ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے بٹوین جو ہے بینک ریٹ اور جو ہے جو ہمارا بینک کا ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے، اتنی بڑی ڈسپیرٹی کس طریقے سے کس ملک میں محسن عزیز صاحب آتا ہوں، ملک برباد ہوا ہے. جی محسن عزیز صاحب آتا ہوں. اب اس میں اس سے پہلے کہ میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب کی طرف جاؤں، انجم
نثار صاحب تاکہ دونوں کا جواب آئے ادھر سے، یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم IMF حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اگر آپ ڈالر کے مقابلے میں روپے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور جو آپ پیٹرولیم پرائسز کی لیویز کی بات کر رہے ہیں، ایڈیشنل ٹیکسیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کشن ہے، ایبزارب ہو جائے گا یہ ہمارے ہم اپنے ملک کی ریزیلینس کی تو بہت بات کرتے ہیں لیکن یہ اتنا بوجھ ایبزارب ہو جائے گا؟ دیکھیں جی ڈیفینیٹلی تکلیف تو ہو رہی ہے اس وقت. کون سے کوئی بھی بندہ جو ہے یا کوئی ہر ملک کا کوئی شہری یا بزنس مین کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے. اس وقت بھی ایک کیوس میں ہے اور اس وقت بھی ایک پرابلم میں ہے. گزارش یہ ہے کہ آئی ایف میں پروگرام میں جائیں گے تو شاید کچھ بچت ہو جائے، لیکن اگر IMF پروگرام میں ہم نہیں جاتے تو انفلیشن آپ کی اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اور اگر IMF کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. آپ دیگر ایجنسی سے بھی جو ہے نا وہ لون لے سکیں گے، اپنے جو فرینڈلی کنٹری سے بھی کچھ لون لے سکیں گے. اب تو سب سے بڑا جو ہے وہ بیریئر ہی یہی بنا ہوا ہے، IMF سے لون لیں گے، کلیئرنس ہوگی تو آپ کا نظام آگے چلے گا. اب سر دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس سے پیشتر بھی میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. اسٹیٹ بینک بھی اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی سرکولر نکالتا ہے، نہ تو بینک اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار ہیں. بینک اپنی من مانی کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کسی قسم کی کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. بینکوں کے ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے، یہ محسن عزیز صاحب نے بھی کہا کہ 2-3 ریٹ ہیں. امپورٹ کریں اس کے لیے الگ ریٹ ہے 260-70، ایکسپورٹ کریں تو اس کے لیے 227-28 ہے. اوپن مارکیٹ کے ریٹ کچھ اور چل رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا ہر بندہ ایک نفسا نفسی میں سارے معاملات چل رہے ہیں اور گورنمنٹ کی گرفت کہیں نظر نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کی گرفت ہے. نہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اب دیکھیں دالیں جیسی آئٹم جن کی مارکیٹ میں اتنی شارٹیج ہے، اگر وہ کراچی پورٹ پہ آئی ہوئے ہیں اور اس کے سینکڑوں ہزاروں کنٹینرز وہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو روکنے کا کیا جواز ہے؟ اس پہ جتنے ڈیٹینشن چارجز پڑ رہے ہیں الٹیمیٹلی وہ بھی تو فورن کمپنیز کے ہی کنٹینر ہیں، تو ان کے ڈیٹینشن چارجز پر ڈے $120 کے قریب پڑ رہے ہیں، تو وہ بھی تو الٹیمیٹلی فورن ایکسچینج کی صورت میں آپ نے واپس کرنے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نہ ڈائیلاگ کرتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہیں. انڈسٹریز جو ہیں وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ دھڑا دھڑ انڈسٹری، آلریڈی ٹیکسٹائل بہت ساری بند ہو گئی ہے، بہت ساری انڈسٹری فردر دنوں میں بند ہوگی، کچھ ہفتوں میں بند ہوگی اور بہت بڑی ان امپلائمنٹ ہوگی. اور اس کا جو الٹیمیٹلی جو نقشہ جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. میں آتا ہوں انجم نثار صاحب. سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ نے سینیٹر محسن عزیز صاحب کی بات بھی سنی اور انجم نثار صاحب کی بات بھی سنی. اب گزارش یہ ہے کہ آپ ایک اتحادی حکومت ہیں اور ظاہر ہے ساری سیاسی پارٹیاں اس وقت برے سار اقتدار ہیں، کوئی اقتدار سے باہر نہیں ہے اور ماشاءاللہ اور کسی چیز کا اضافہ ہو نہ ہو وزراء کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ لوگ تیار ہیں وہ سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے کہ جس کے نتیجے میں آپ IMF کا پروگرام حاصل کر سکیں؟ اب تو لگتا یہ ہے کہ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ یا کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جیسے بھی انجم نثار نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے بٹ ٹو گو ٹو IMF. اور کوئی بھی ملک جب ایک فائنینشیل کرائسس میں ہو تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا بٹ ٹو گو ٹو IMF. میں صرف آپ کو جو چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وی آر ان اے کرائسس رائٹ ناؤ. کرائسس میں جب بھی ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر سیکٹر افیکٹ ہوگا. ضرور بات ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید کوئی ڈائریکشن لیس ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیونکہ حالات ایسے ہیں، حالات اکنامک ایسے ہیں کہ اس قسم کی فیلنگ جا رہی ہے. مگر آج جب کمیٹی میں آج ہمارے پاس آئے ہوئے تھے میڈیسن مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، تو ہم نے ان کا جب کمپیریزن کیا پچھلے 6 مہینے کتنی ان کی LCs کھلیں
اب کتنی ایل سیز کھلی ہیں ابھی تک اور کتنی ان کی پیمنٹس ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، مطلب 70-80 ملین ڈالر کا فرق تھا. 418 ملین ڈالر کی ایلسیاں کھلی تھیں اور اب کھلی ہیں 357 یا 360 ملین ڈالر کی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایلسیاں سب کی کھل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایلسیاں کھلنی بند ہو گئی ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ایلسیاں ان کی مرضی کی نہیں کھل رہی. تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو اکنامک بیلٹ ٹائٹننگ جب بھی ہوتی ہے اور ہمارے کئی سیکٹر جو ہیں، جیسے میڈیسن والوں نے بتایا کہ 95% پورا آپ کا میڈیکل سیکٹر، مینوفیکچرنگ سیکٹر امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب ایک سیکٹر پورا اس کا را مٹیریل ہی امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا، اور ایسے ہمارے کئی سیکٹرز ہیں جو ٹوٹلی امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. سوری ٹو سے پاکستان میں میرا اس میں ہماری سلیم مانڈوی والا صاحب ایک سوال ہے، مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، پھر آگے بڑھتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک. سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں، امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ کھائیاں تو ہم نے خود کھودی ہوئی ہیں نا، حکومتوں کا تسلسل یا باقی لوگوں کا تسلسل وہ تو ہے، لیکن اس وقت آپ جس ہیجان کی طرف بڑھ رہے ہیں، مطلب آپ کو بچت کے راستے تلاش کرنے چاہیے. آپ نے توانائی بچت پلان دیا، وہ ایک فین فیئر کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد چھٹی، تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت ہے کہیں ہے نہیں. میں آپ کو ندیم صاحب دیکھیں بتائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا ایکسپنس ہمارا توانائی پہ ہے. آج بھی آ کے انہوں نے یہی ایکسپلین کیا کہ 33 to 35% ہماری جو پیمنٹس ہیں وہ توانائی کی طرف ہیں. تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اور سٹرنجنٹ ایکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، اور لوگوں کو ڈیفیکلٹی ضرور ہوگی، مگر دیکھیں جب تک آپ کوئی ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز نہیں لیں گے اکراس دا بورڈ، تب تک چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں سر گی. حکومت میں آپ ہیں نا، آپ لوگوں نے لینے ہیں، لے کے بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے. نہیں دیکھیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نیڈز ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز. کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے یہ اس ٹائپ کے ڈیسیشنز لینا بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، اور ہر گورنمنٹ کے لیے یہ مسائل ہوتے ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جی انفلیشن ہو، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جی لوگوں پہ بوجھ پڑے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ سب کے ایلسیاں کھل جائیں؟ بالکل چاہتی ہیں. آپ کا خیال ہے یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ انفلیشن کم ہو جائے؟ بالکل چاہتی ہے، اور ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے. مگر اب جس قسم کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس ذرا وقت میں دودھ رہ گیا ہے. محسن عزیز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈالر کرائسس ہے، یہ آپ کو ایورٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ کوئی مارچ تک صورتحال بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حالات مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے؟ میں تو اس وقت آپ کو جس طرح کہا، ان امپلائمنٹ دیکھ رہا ہوں، ایک قیاس دیکھ رہا ہوں، ایک بہت بڑی تباہی دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت ٹریڈرز کو تو کہتی ہے کہ رات کو 7 بجے دکانیں بند کر دو اور 8 بجے بند کر دو. ان کے آپٹکس کے لیے اور کچھ بچت ہوگی یا نہیں ہوگی، کم از کم کہنے کے لیے اپنے جو آگے پیچھے موبائل ہیں ان کو ختم کر دیں. 3 وزراء کم از کم ایک گاڑی میں آنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بالکل بیل لگا دیں اور بالکل پکڑ دکڑ کر دیں کہ جو لگژری گڈز ہیں، جو امپورٹڈ جو اسمگلڈ گڈز ہے، وہ بالکل یہاں پہ کسی دکان میں نظر نہ آئے. ہم کو اپنی بیلٹ ٹائٹن کر رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. لیکن باقی جو اگر وقت آیا ہے، یہ میرا خیال ہے پاکستان میں پہلی دفعہ آ رہا ہے. میں بھی 50 سال سے کاروبار میں ہوں، میرا باپ بھی، میرا دادے بھی کاروبار میں تھے، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم نے کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. بات یہ ہے کہ یہ بیلٹ کاٹنے کا وقت ضرور ہے، لیکن آپٹکس کا وقت بھی ہے. اس میں جو ہے حکومت بھی اپنا دکھائے کہ ہم نے یہ چیزیں کر رہے ہیں، ہم اپنے یہ عرصے درچے جو ہے یہ ختم کر رہے ہیں، ہم اپنے یہ جو اللہ
ختم کر رہے ہیں، اینڈ ساتھ کے ساتھ ہم اب لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو آپ کے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو آپ کی گاڑیوں کے اگر جو اسمبلی پلانٹس ہیں جو کہ آپ کے اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں وہ بند ہونی چاہیے. وہ آج ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے ان لوگوں کو بٹھا کے بات کرنی پڑے گی. آج میں اگر کسی میٹنگ میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ آج ہمارے پاس 30 سال سے یہ گاڑیوں کے اسمبلی پلانٹس ہیں جنہوں نے کہ یہ آپشن دیے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے ڈیلیشن کریں گے، وہ ڈیلیشن آج دن تک نہیں ہوئی. ان کو 300% کہ ہم جو ہے چھوٹ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں، کب تک دیں گے اور کیوں کر دیں گے؟ صرف اس وجہ سے جو فورن انویسٹمنٹ ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا کسی کی طرف سے پریشر آتا ہے. یہ پریشر نہیں ہوگا. میں محسن عزیز صاحب ذرا ٹائم محدود ہے کہ انجم نثار صاحب یہ جو اب بات کی ہے محسن عزیز صاحب نے، میں اس کو ذرا سیکنڈ تھوڑا سا اس طریقے سے کروں گا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم شاید جاپان کے لیے کما رہے ہیں اور وہیں سے وہ آ جاتی ہیں. ڈیلیشن پروگرام آیا تھا، کسی کو یہ لفظ اب یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن اب یہ فرمائیے گا کہ سلوشن کیا ہے، کہ مطلب اب یہ جو اتنا بڑا آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد جو ملبہ گرنا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت ایک تو کیوس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اعتماد دیں، کیونکہ گورنمنٹ خاموش ہے. اس وجہ سے لوگ جو ہے دن بہ دن جو ہے سرمایہ اپنا ملک سے باہر نکال رہے ہیں. ہر بندہ ملک سے باہر جانے کی باتیں کر رہا ہے اور گورنمنٹ کانفیڈنس دینے میں بالکل ناکام ہے. اب باقی رہا، دیکھیں ماضی میں تو ہم نے بے تہاں غلطیاں کی. محسن عزیز صاحب نے بھی کہا کہ گاڑیاں بن رہی ہیں، ڈیلیشن پروگرام پہ اثر کوئی ہم نے عمل دخل نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی آئی پی پیز پروجیکٹ لگائے ہیں وہ سارے امپورٹڈ فیول پہ لگائے ہیں. اگر لوکل فیول پہ ہوتے، لوکل ریسورسز، انڈیجنس ریسورسز پہ ہوتے تو آج شاید ہمارے معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ سارا جو ہم نے ماضی میں غلط کیا ہے وہ سارا ہمارے کیا دھرا ہمارے سامنے آ رہا ہے. $80 بلین کی ہماری امپورٹ تھی، $27 بلین اس میں سے آپ کا انرجی سیکٹر کے فورن بلز ہیں. تو یہ اگر آپ پارٹلی بھی اگر آپ نے ڈیم سے، ونڈ مل سے اور سولر سے اگر آپ نے ریپلیس کیے ہوتے، انڈیجنس ریسورسز تھے، تو آپ کے زر مبادلے پر اور کرنٹ ڈیفیسٹ پر اتنا جو ہے نا وہ جو ضرب نہ لگتی، اور آپ کا روپیہ اور آپ کے جو ریزروز تھے اس پر بھی اتنی جو ہے کاری ضرب نہ لگتی، اور آج شاید ہم اتنی کیوس میں نہ ہوتے. ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. ایکچولی اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ڈن کریں، پبلک کو اعتماد میں لیں، اور اگر پبلک کو اعتماد میں لینا ہے تو گورنمنٹ خود بھی سادگی کا مظاہرہ کرے. یہ نہ کرے کہ ان کی اپنی فوج تو جو ہے وزیروں کے 80 ہو اور وہ دنیا کو تبلیغ کرتے پھرے کہ جناب آپ سادگی اور ٹربولنس ہے. ٹربولنس اس طرح نہیں. پھر کہیں گورنمنٹ شو بھی کرے کہ ٹربولنس ہے تو وہاں پہ ہمیں بھی نظر آئے کہ گورنمنٹ نے بھی اپنے جو ہے نا وسائل کو کنٹرول کیا ہے، اور جو ہے وہ بیجا جو ہے وہ صرف نہیں کر رہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، بہت شکریہ سینیٹر محسن عزیز صاحب، بہت شکریہ انجم نثار صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.